दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, अगर आज के दिन के बारे में पूरा एनालिसिस करें, आज के दिन का खुलासा करें, तो बड़ा पॉलिटिकली एक लोडेड दिन था। दिन में जो खबरें आई वो आपको पता है, एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो है वो हुकूमत का और मौलाना फजल रहमान साहब का जो है वो चल रहा था मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो आज हुकूमती वफ्द, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उनकी मौलाना से बड़ी जो है वो एक पॉजिटिव मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद जो मौलाना के एतराज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि एतराज़ात से आगे चीज़ें चल रही हैं और मौलाना को कायल करने में वो कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स आज हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो है वो देखे। मोहसिन नकवी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी आमद होती है खैबर पख्तूनख्वा में और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा उनको रिसीव करते हैं और लग रहा था कि बड़ी खुशगवार जो है वो मुलाकात है। तो हमने तो एक सुख का सांस लिया कि एटलीस्ट जो ये पॉलिटिकल थिएट्रिक्स हैं उनसे चीज़ें शायद अब कुछ उम्मीद की किरण जागी है कि शायद कुछ चीज़ें आगे चल सकें। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप से अयाज सादिक साहब, स्पीकर साहब जो हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी एक मुस्बत जो है वो स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए अगर मिन्नत भी मुझे करनी पड़ती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नाउ व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज कि एक तरफ तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर्स जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वन मस्ट बेयर इन माइंड कि अगर मंडे का दिन, जो पीर का दिन है, उस दिन 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला है वो जो महफूज हो चुका है वो सुनाया जाएगा, तो क्या मुज़ाकरात की गाड़ी या ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये उसी तरह चलती रहेंगी या नहीं, ये खैर मंडे को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें चल रही हैं, किस तरह के ये होंगे, क्या होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, बिकॉज अभी तक यही बात हो रही है जी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनेगी, लेकिन अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर पर उसकी नहीं हुई। बट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स टुडे, उस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अकील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। मैं अगर नईम साहब आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज आपने देखा जिस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो हुकूमती कैंप की जानिब से आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो भी हमारे लिए बड़े पॉजिटिव विजुअल्स थे। आपकी साइड पे इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया। देखें, मुलाकात उनकी हुई है, सिक्योरिटी के हवाले से हुई है, तो उसमें अब देखें जो खान साहब की तरफ से मुतालबात रखे गए हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि 9 मई और 26 जो शहदा और जिस तरह मिसिंग हमारे लोग हैं, जख्मी किए गए, सारा जो किया गया उसके ऊपर जुडिशल कमीशन और 7 हम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है। मैं हैरान हूँ, कुछ उनके रहनुमाओं की तरफ से बयानात आ रहे थे, देखें जी कि ये मुतालबात के साथ कैसे हम बातचीत करें। भाई, अगर कोई बात ही नहीं होगी तो फिर बातचीत किस बात की होगी? फिर कोई हमारा कोई और एग्रीमेंट तो नहीं है ना, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई डीड हमने साइन करनी है, या कोई ऐसा मामला है। बात यह है कि पूरी कौम को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तमाम केसेस, तोशा खाना देख लें, चौथा केस स्टार्ट किया, लकादर देख लें, आप साइफर देख लें, खत्म हो गया, आप इद्दत केस देख लें 9 मई के हवाले से, और उसके अलावा हर एहतजाज के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा दहशतगर्दी के बुनियादी, कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा दफा नहीं है पाकिस्तान का जो इमरान खान साहब के ऊपर या पार्टी के कारकुनान या लीडरशिप के ऊपर नहीं लगाया गया। तो जब झूठे केसेस बनाए गए और झूठे केसेस में जेल में रखा गया है, एक के बाद दूसरे केस में डाल दी जाता है, जब रिहाई या कोई ऑर्डर आता है तो आप फौरन पकड़ लेते हैं जेल के अंदर से। और कई दफा तो ऐसा हुआ कि गिरफ्तारी ही इलीगल कर दी। यानी इधर अदालत ने कहा हुआ है कि प्रीवियस बेल जो है उसमें मैं नोटिस देता हूं, तो आप उधर गिरफ्तारी डाल दें और फिर उस गिरफ्तारी को भी बाद में जायज करार दे दें।
تو یہ کئی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جس میں واضح نظر آ گیا ہے، اور عدالتوں کے ریمارکس بھی، فیصلے بھی، جس میں کہ پروسیکیوشن یا حکومت کی طرف سے کیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، وہ ایک ایک چیز کھل کے اوپن کورٹ کے اندر سامنے آئی ہے۔ تو جھوٹے کیسز ہیں، رہائی دیں خان صاحب اور تمام لوگوں کو، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے۔ تو ہماری طرف سے ایک ٹائم جو ہے وہ دیا گیا، اس ٹائم کو پھر بڑھایا گیا۔ اب 2 سال سے ہمارے خلاف فسائیت جو جاری ہے، لیکن 2 سالوں میں جتنا کچھ کیا گیا، چاہے الیکشن چوری ہو، چاہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جائے، چاہے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، چاہے کوئی مطلب ایک لمبی لسٹ ہے، مخصوص نشستیں، یہ وہ 26ویں ترمیم، جی سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2 مطالبات ہیں اور آگے بڑھیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے جلدی کے اندر ہیں، یعنی 2 سال سے آپ کا دل جو ہے وہ نہیں بھرا، لیکن اور لیکن آپ 2 سال ہماری لیکن پولیٹیکل سٹرگل کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ہے۔ ہم جی نعیم صاحب، اس میں ایک گزارش ضرور کروں گی، جہاں آپ نے پوری ایک فہرست گنوائی، اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو بھی احتجاج کے جو آپ کے فیصلے تھے، یا جو آپ نے جو آپ کا موڈس آپرینڈا تھا، جس سے آپ کو یہ تھا کہ شاید آپ کو ریلیف ملے، وہ آپ نے سب کر کے ایگزاسٹ کر لیے، اور اب آپ بھی اس مذاکرات کی ٹیبل پہ ان لوگوں کے ساتھ آ گئے جن کے ساتھ آپ کہتے تھے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، بہت اچھی بات ہے کہ دونوں سائیڈوں نے یہ اگری کر لیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جب آپ پری کنڈیشنز لگائیں گے، اب آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بننی چاہیے، اگین جو سینئر موسٹ ججز ہیں، اب میں اس پہ نہیں جاتی، 2 سینئر موسٹ ججز پہ دوسری سائڈ پہ حکومتی کیمپ میں کیا جو ہیں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نہیں، میں کہہ سول رہا ہوں نافرمانی کی جو ہے وہ سنڈے کی کال دی ہوئی ہے، تو وہ حکومت بھی میرا خیال ہے اب حکومت اس پوزیشن میں، حکومت لگتا ہے کہ اب اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا لیٹ اس کال آؤٹ دیئر بلف، وہ بار بار جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس کو آپ کو پوائنٹ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے آنا آپ نے مذاکرات کے ٹیبل پہ۔ یہ ایک جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، پری کنڈیشنز کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شرمیلا صاحبہ، آپ کیا دیکھتی ہیں، آپ نے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، حکومت جس طرح چلا رہی ہے، آپ حکومت کے allies ہیں لیکن آپ یو ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، جو پری کنڈیشنز جس طرح لگائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، وڈ یو سے دیٹس اے نان اسٹارٹر؟ شکریہ ڈاکٹر ماریا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کتنی سنجیدہ ہے، مذاکرات میں کتنی نہیں ہے، یہ تو صرف وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ میں تو ہمیشہ ان کی نیت پہ شک کروں گی، بیکاز وہ ایک دن کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، اگلے دن صبح اٹھ کے کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے۔ ان کی جماعت چلا کون رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ بشرا بی بی چلا رہی ہیں، عمران خان چلا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں، کون چلا رہے ہیں؟ جس کنفیوژن کا یہ شکار ہے نا، اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا 26 نومبر کو۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے کہ بھاگنا ہے، ایونچولی بھاگ گئے سارے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حکومت کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج رکھے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ایک ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم بنائے۔ لیکن ایسی اپوزیشن جو اپنے سوا کسی اور کے بارے میں سوچتی نہیں، یا تو آپ قوم کی خدمت کرنے نکلے ہو نا، کہ آپ نے کوئی قوم کا کوئی ایشو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے وہ مطالبہ رکھا ہے کہ جی یہ حل ہوگا تو مذاکرات کامیاب ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر تو ساری اپنی پرسنل انٹرسٹ ہے۔ اب پرسنل انٹرسٹ جہاں آ جاتا ہے، اب آپ پبلک سروس، تو پھر وہ سارا کا سارا جو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے یا جو آپ کی نیت سامنے نظر آتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ ابھی ایکسپوز تو ہو چکے ہیں، پھر بھی حکومت کا کام ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بلائے، ڈائیلاگ کرے اور ایک ماحول ایسا بنائے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جو کہ یہ آف کورس نہیں چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے یا کوئی باہر کے سربراہ وزٹ پہ آنے والے ہوتے ہیں، یہ دھرنے کی کال دے دیتے ہیں، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے، وہ وزٹ کینسل ہو جائے یا اس دوران کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو جائے، پوری کی پوری جو سیکیورٹی آپریٹرز ہے وہ ان کو روکنے میں لگی رہے، نہ کہ ان کو سیکیورٹی دینے میں۔ تو یہ نیت کا فقدان انفارچونیٹلی ان کے پاس ہے۔ اب دیکھیے جی ان کے ایشوز کیا ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے جی عمران خان کو چھوڑیں، فلاں کھول، اب یہ کہتے ہیں جی کمیشن بنائیں، فلاں بنائیں، ہر چیز میں کمیشن بنا دیں، 26 نومبر پہ بنا دیں، 9 مئی پہ بنا دیں، فلاں۔ دیکھیں ایک حد تک میں یہ بات ضرور کہوں گی، 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے اوپر مقدمے چلائیں، فیصلہ کریں، یا آر کریں یا پار کریں، یہ بالکل ہونا چاہیے۔
justice delayed is justice denied. I totally agree to at least that portion of the مذاکرات. لیکن اس سے آگے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, اسپیشلی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے کرم کے اندر بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اب تک 130 سے زائد لوگ مر چکے ہیں, وہاں دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں اسپتال میں. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں کے معاملات حل کرے اور لوگوں کو ریلیف پہنچائیں. دے ہیو فیلڈ. اب فیڈرل گورنمنٹ جا کے انٹروین کر رہی ہے, تو پہلے تو اپنے صوبے کو دیکھیں نا, آپ کا صوبہ جل رہا ہے, آپ اپنے صوبے کو تو سنبھالیں. آپ کا سارا فوکس انٹینشن اس طرف ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی طریقے سے کیپٹل پہ قابض ہو جائیں. ٹھیک, اچھا میں ذرا بیرسٹر عقیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. بیرسٹر صاحب یہاں پہ بھی اب ایک تو ایک وار آف ایگوز جو ہے وہ لگ رہی ہے. بے شک اسپیکر صاحب, اینڈ آئی ہیو سیڈ دس بیفور ایز ویل, ہی از پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول ان دا پاسٹ ایز ویل. آپ 2013 والا جو ہے وہ ایشو دیکھ لیں جس وقت ان کے استعفے تھے, یا ابھی بھی میں نہیں کہہ رہی, پی ٹی آئی خود ان کی بہت تعریفیں کر رہی تھی, اور جس طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے ایاز صادق صاحب کی طرف سے, اٹس کمینڈیبل. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ محض لپ سروس ہے یا واقعی آپ پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز ایک تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو پہلے آپ ہو رہی ہے, یا تو لگ رہا ہے کہ یو وانٹ دیم کہ یہ اپنے سارے کارڈز جو ہیں وہ کھیل لیں کہ اچھا ٹھیک ہے سول نافرمانی بھی کر کے دیکھ لو, جو کرنا ہے اس کے بعد آنا تو تم نے ٹیبل پہ ہی ہے. یا تو آپ یہ چاہ رہے ہیں, یا پھر میرا خیال ہے جو یہ بات ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کے کیمپ سے آتی ہے کہ حکومت ہمیں کیا دے گی, کیا حکومت اتنی با اختیار ہے کہ ہماری ڈیمانڈز پوری کر سکے, بیکاز میجورٹی آف دیئر ڈیمانڈز یا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا پچھلے 10 مہینوں سے حکومت بارہا دفعہ متواتر طور پہ وزیر اعظم سے لے کے پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے لے کے اراکین پارلیمنٹ سے لے کے اتحادیوں سے لے کے سب نے مذاکرات کی پیشکش کی. یہاں پہ تو یہ بھی ہوا کہ وہاں سے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ابھی آیا ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے گوئنگ مینی اسٹیپس اہیڈ, وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر گئے, وہاں پہ بالمشافہ ملاقات کی, ان کو مذاکرات کی دعوت ان پرسن وہاں پہ بھی دی. وہاں پہ تو آئس برگ میلٹ ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ, لیکن ان کے کانوں پہ جھو نہیں رینگی. انہوں نے تو کہا نہیں مذاکرات کریں گے تو کسی اور سے کریں گے, ان کے پاس تو نہ طاقت ہے, نہ جرت ہے, نہ اختیار ہے. لیکن بالآخر ہمیں تو جھوٹی حکومت ہونے کے یا جعلی حکومت ہونے کے الیجڈلی تانے بھی دیے گئے, باتیں بھی کی گئیں, لیکن آج یہ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے ہی کر لیتے ہیں. اب یہ ایک بڑی اسٹانشنگ سی بات تھی. ہم ڈیلے ضرور تھوڑا سا مذاکرات کے عمل میں آیا ہے, ہم جس طرح ڈے 1 سے سنجیدہ ہیں ہم ابھی بھی سنجیدہ ہیں. ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے, نہ ہم مذاکرات سے یا اس عمل سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. بیکاز ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی, as a democracy and somebody, we believe in the democratic values of the society. Of course ہم چاہتے ہیں مذاکرات سے ہی ٹیبل پہ آ کے بڑی بڑی جنگیں, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 دیکھیں, تمام تر جنگیں آخر میں کیا ہوتا ہے, مذاکرات ہی آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, جو بات چیت ہوتی ہے, جو معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے ہوتا ہے. اب اس کا حل بھی یہی ہے. اب یہاں پہ ہم بھی ٹک دس ود اے پنچ آف سالٹ کہ ایک دم ان کی طبیعت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے یا وہ کیسے آ گئی ہے. اب اس کو اینالائز کرنا یا اس سے قطع نظر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوتے ہیں. اب سی بی ایمز ہمارے پارٹ پہ تو ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پہ اونس بھی زیادہ ہے, ہمارے پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے بصیت حکومت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کون دے گا, کیونکہ جب ان کی اڈیالہ پیشی ہوتی ہے تو موصوف جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں باہر تو سب گڈی گڈی ہے, باہر تو سب اچھے کی رپورٹ ہے, آپ لوگ تو سب اچھی باتیں بتا رہے ہیں, آپ لوگ مین مقصد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے. اگر ایجنڈے پہ یا ٹی او آر میں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے باہر نکالنا ہے تو معذرت کے ساتھ حکومت یہ آفر نہیں کر سکتی. وی کانٹ آفر دس ٹو دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے, ہماری لیڈرشپ نے, ہمارے اتحادیوں نے, ان کی لیڈرشپ نے عدالتوں کو فیس کیا, عدالتوں میں اپنی انوسنس کو پروف کیا, اپنی بے گناہی کو وہاں پہ ثابت کیا, اور اس پوری چکی سے پس کے نکلنے کے بعد پھر جو ہے کوئی بات کی, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ابھی تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جو مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے اس میں سنسیریٹی نہیں ہے ان کی طرف سے.
حکومت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سنسیئرٹی نہیں ہے, کال آؤٹ دیئر بلف, آپ بلائیں ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں. بیکاز یہ اب کہتے رہنا کہ جی, اینڈ ماضی اس کا گواہ ہے, یہ چیزیں میں آپ کو, آپ کی جو اپریہینشنز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر سوچ ہی لیا مذاکرات کرنے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان کو ماضی کے تانے دیتے رہیں, مذاکرات کی میز پر لا کر ان کو بٹھائیں اور جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, آگے طرح چیزیں چلیں. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ اس پارٹی کا, اس پارٹی کے لیڈران کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ بار بار ہر بات پہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں. اب وہ یو ٹرن مذاکرات میں ہمیں سب سے بڑا خدشہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سب سے بڑی جو ایک اپریہنشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے, اس میں جو فیصلے طے پائیں اس کی ایگزیکیوشن اور ان پہ امپلیمنٹیشن کون کرائے گا, اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا. بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے تو رات سے صبح اور صبح سے رات نہیں پتہ چلتا جب وہ بات اپنی تبدیل کر دیتے ہیں یا یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ عمل دیکھیں, گڈ آفیسز آف دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, انہوں نے بالکل ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہوں نے آفر کیا, اور بڑی اچھی خوشائند بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب حکومت اپنی کمیٹی تشکیل دے دے گی, اینڈ ہوپفلی ود ان اے کپل آف ڈیز, یہ بھی ہو سکتا ہے بائی دی اینڈ آف دس ویکینڈ ہم اس کمیٹی کو تشکیل دے دیں, اور اس میں ہمارے اتحادی بھی ہم چاہتے ہیں ان کی بھی ریفلیکشن ہو, ان کی بھی جو ہے پوری نمائندگی وہاں پہ نظر آنی چاہیے اور ہونی چاہیے, تاکہ اس عمل کو آگے بڑھایا جائے. یہ ٹی او آرز اور ایجنڈا جو ہے یہ طے اسپیکر صاحب کے ہی آفیسز میں مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کمیٹی جو وہ ایک ڈیڈ لائن ڈی ڈے دیا ہوا ہے, سنڈے سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا. یہاں سے نو یہ ہوگا. دیکھیں آج تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سر پہ ایک سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کے آپ کہیں جی مذاکرات بھی کریں. یو کانٹ فورس اس, یو کانٹ کوئرس اس انڈر ڈیوریس. کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ آپ اگر مذاکرات کرنے تو غیر مشروط کریں. ہماری تو کوئی شرط نہیں ہے نا, ہم نے تو کوئی شرط نہیں سامنے رکھی. I agree with you, لیکن ایک چیز آپ سے, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے سی بی ایمز کی بات کی. obviously سی بی ایمز جو ہیں وہ ان سے بھی ہم پوچھیں گے, پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے, بہت سارے سی بی ایمز جو ہیں وہ ان کی طرف سے ہو سکتے ہیں, بالخصوص ان کا جو بڑا ایک اس وقت ملک کے حوالے سے اگر بات کی جائے, میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہی, ولیٹائل قسم کا جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پہ سی بی ایم نمبر 1 ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. بٹ آپ کی طرف سے کیا آپ نہیں سمجھتے سی بی ایم ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھی پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں, آئی روز اف مائی میموری سروز می رائٹ, کلوز ٹو 200 کیسز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی پہ ہیں, 188 غالباً کیسز ہیں. کیا یہ سی بی ایم آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نیا کیس کوئی نہ بنے, جو ہیں ٹھیک ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, نئے کیسز کوئی نہ بنے, یہ تو حکومت کر سکتی ہے. اگر وہ کوئی نئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو ان پہ کیس نہیں بنے گا. یہ مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ کسی کی خواہش یا فرمائش پہ بنا ہے؟ توشہ خانہ 1 اور 2 جو ہے وہ کسی کی فرمائش یا خواہش پہ بنا ہے؟ یا 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ کسی کی خواہش یا فرمائش پہ بنا ہے؟ یہ دیز آر آل, مطلب یہ آپ اگر ان جکسٹا پوزیشن بھی اگر آپ دیکھیں اور کمپیریٹیو انالیسس بھی اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ کوئی پاناما کا پورا کیس بنا کے اور پھر اقامہ پہ سزا دے دینا, اس طرح بھی تو نہیں ہوا. کیلیبری فونٹ کا بتا دینا کہ یہ جی انہوں نے کیلیبری فونٹ استعمال کیا, اس پہ مفروضوں پہ سزا دے دینا, یہ بھی تو نہیں ہوا. تو دیکھیں نا, یہ تمام تر چیزیں تو کی ہیں. گھڑی ایگزسٹ کرتی تھی, ایئرنگز اور جولری سیٹ ایگزسٹ کرتا تھا, وہ لیا گیا تھا توشہ خانہ سے. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کو بند لفافوں میں لا کے کابینہ کے سامنے اس کو اپروول لیا گیا تھا. القادر کی 400 کچھ جو 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی والا کیس ہے, اس کے عوض بالکل زمین 400 کچھ کنال لی گئی تھی. یہ ٹینجیبل چیزیں ہیں. You're not only a politician but also a lawyer, so I don't need to tell you کہ کس طرح جو ہے وہ کیسز بنتے ہیں, وہ مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں. I'm not going to go, جس میں میرٹ ہے اس کو بے شک take it to its logical conclusion. I'm just saying جو جس سے political victimization نظر آتی ہے وہ کیسز نہیں ہونے چاہیے. Coming back to پنچوتا صاحب, جو سوالات بیرسٹر صاحب نے اٹھائے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کچھ بیرسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شاید آواز نہیں آ رہی. بچوں صاحب, جو بیرسٹر صاحب نے جو اپریہنشنز ان کی ہیں یا جو چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز نہیں بنائے. اچھا پنچوتا صاحب, جو یہ بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ سب سے بڑا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی کمیٹیز جو ہیں, ماضی میں یہ ہوا ہے کہ کمیٹیز کچھ اور جو ہے وہ کمٹ کر کے جاتی ہیں, باہر جاتی تھیں, فون کال ہوتی ہے بانی چیئرمین سے اور چیزیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں.
تو وہ جو گارنٹور کا کانسیپٹ ہے کہ جی کون گارنٹور ہوگا, کون جو ہے یہ گارنٹی دے گا کہ جو چیزیں آپ اگری کر کے جا رہے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اسی پہ آپ رہیں گے اور باہر جا کے بیانات جو ہیں وہ ان کو ٹویسٹ نہیں کر دیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں اصل میں مسئلہ ان کو کیا ہے, ان کو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ شاید ان کے اوپر جو ہے وہ 26ویں ترمیم کر کے لوگوں کو اٹھوا کے سارا کچھ کر کے اور ہم نے وہ سارا کر لیا, عدالتوں کو محکوم کر لیا, احتجاج کے راستہ ہم نے دفعہ 143 لگا لی, اسلام آباد آئے گولیاں چلا لی, تو اب شاید ان کے پاس کوئی راستے اویلیبل ہی نہیں ہے اور بالکل یہ چپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو یہ اس غلط فہمی میں چلے گا, یہ ان کی غلط فہمی جو ہے ان کو مروائے گی. آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ یہ جج کر رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب بالکل ختم ہو گئی ہے یا اس کو جو ہے وہ ووٹر ختم ہو گیا ہے یا یہ احتجاج کی کیپیسٹی نہیں کرتے, ہم پھر سے آ سکتے ہیں, ہم پھر سے احتجاج جب بھی خان صاحب کال دیں گے پھر سے عوام اسی طرح سے آئے گی اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے جس طریقے سے ہم بڑھ رہے ہیں. نمبر ون. پنجوتا صاحب اس احتجاج نے آپ کو دیا کیا ہے؟ پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے جو آبجیکٹیوز تھے وہ تو اچیو نہیں کر سکے نا, چاہے آپ خود خوار ہوں, لوگوں کو خوار کریں, سڑکوں پر لے کے آئیں, حکومت کو دکھانا تو نہیں ہے اس کا مسئلہ نا, آپ نے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو تو نہیں کیے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل دوسروں کے پاس اگر تھوڑا سا بھی جائز مینڈیٹ ہوتا نا تو ان کو فیل ہوتا. اب کیونکہ ایک بندہ ایک جھوٹ کے اوپر مبنی ایک عمارت بناتا ہے تو وہ عمارت گرتی ہوئی وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ تمام حلقوں سے نواز شریف, شہباز شریف, مریم, ہر بندہ یہ اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے, تو وہ یہ کبھی محسوس کریں گے ان کو, تو انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 8, 10, 12, 20 جتنی لاشیں گرتی ہیں گرا دو, یہ اقتدار رہنا چاہیے, کیونکہ اگر اقتدار جائے گا تو پھر کیسز بھی دوبارہ کھل جائیں گے, کیونکہ کرپشن تو لوٹ مار تو کی ہوئی ہے نا. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ دیکھیں, توشہ خانہ کے اندر کیا ان کا قصور, انہوں نے ایک لیگل پروسیس اڈاپٹ کیا, جتنے گواہ آپ نے فرضی پیش کی ہر گواہ نے الگ الگ سٹیٹمنٹ دی اور جو ہی ہائی کورٹ میں آیا وہ فارغ ہو گیا اور چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا. آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑی کا حساب دینا ہے, ہم نے تو بتا دیا اور اس کے خان صاحب کو سزا بھی ختم ہوگی, 34 سال سزا دی گئی, اس وقت ایک کیس کے اندر سزا بھی باقی نہیں. لیکن جو اس وقت ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کا آپ ان سے سوال پوچھ لیں کہ وہ کس کے نام پر ہے, یہ نہیں بتائیں گے. آپ نواز شریف سے پوچھ لیں, آپ مریم سے پوچھ لیں. صاحب اگر میں گزارش کروں, کیا ہم نے اسی اس میں پھرتے رہنا ہے, مطلب یہ ایک وشس سائیکل میں ہم نے پھرتے رہنا ہے؟ اگر اس وقت ابھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کی اس وقت چیزیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو لیٹس موو فارورڈ, اگر جو اس وقت بات کر رہے ہیں, ورنہ ہم پرانی چیزوں سے نکل ہی نہیں پائیں گے. کہہ رہے ہیں ہم نے بات کر دی, اور اگر یہ کہیں جی کہ اس پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ یو ٹرن لے لیں, تو پہلے آپ کیوں پھر بات کرتے تھے؟ پہلے آپ کیوں کہتے تھے؟ اس وقت آپ کو یہ تھا کہ ابھی احتجاج کے لیے آئے نہیں ہیں, ابھی فائنل کال دی نہیں ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, تو لہٰذا بات چیت کی جائے اور کسی طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. اب آپ نے گولیاں چلا لی ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, یہ ختم کر دیا ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. اپنا مائنڈ جو ہے نا دوبارہ ٹکوریں. آپ کو جو مشورہ دے رہے ہیں نا, جو آپ کے وزیر مشیر ہے, جدھر سے بھی آپ کو آ رہے ہیں, وہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈبونے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اپنے موقع پر قائم ہے. ہم نے واضح کہہ دیا ہمارے مطالبات ہیں, اگر بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں تو ہم آگے بڑھیں. نہیں صاحب, جو 7 ممبر کمیٹی ہے وہ امپاورڈ ہے کہ جو کمٹ کر کے جائے گی اسی پہ جو ہے وہ سٹک کرے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ امپاورڈ ہے, اس کو اتنی جو ہے وہ پاور خان صاحب نے دی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل مذاکرات, علی ظفر صاحب مل کر آتے ہیں خان صاحب کو اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کنڈیشنالٹیز تو ہماری ہیں, وہ پھر کنڈیشنالٹیز آپ کی آ جاتی ہیں. تو آپ کے چیئرمین تو جو آپ کے اس وقت چیئرمین ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہے, کیا کمیٹی امپاورڈ ہوگی؟ نہیں, انہوں نے بات کی تھی, مطالبات کو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انکنڈیشنل, لیکن اس کے اگلے جملے میں جب ایک صحافی نے وضاحت کی تو وہ وضاحت نہیں چلائے گی. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل نہیں ہے, بلکہ انہوں نے انکنڈیشنل کی بات کی, لیکن اس کے اندر انہوں نے ایڈ کیا کہ یہ ہمارے مطالبات جو رکھے گئے ہیں وہ ہمارے, لیکن علی ظفر صاحب نے مشروط کر دیا تھا, تو ڈیفرنس تو ہے, there's a clear difference. نہیں دیکھیں, نہیں ڈفرنٹ دیکھیں, میں واضح کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہی ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کی ہی ڈائریکشن ہوتی ہے, انہی پہ عمل ہوتا ہے. اگر کوئی مذاکراتی کمیٹی بات کرتی ہے تو اس کی فائنل اپروور خان صاحب ہی دیں گے. اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو یہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے ہی بات کریں گے, نواز شریف سے کریں گے, شہباز سے کریں گے, یا کوئی اور ہوتا ہے تو وہ زرداری سے کرے گا. تو ہمارے لیڈر وہ ہیں, انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. کوئی مائنس, وہ آپ کی بات بالکل صحیح, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بڑھیں گے, یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ آگے بڑھیں, آپ قدم بڑھائیں, آپ نے بڑھائی نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, تو آپ کے پچھلے بیان اٹھا کے ہم چلائیں گے. میں ذرا شرمیلا صاحبہ سے پوچھوں, شرمیلا صاحبہ مذاکرات تو ہونے چاہیے, there's no doubt about it, لیکن جو دونوں سائڈوں سے اپنی اپنی اپریہنشنز ہیں, بیرسٹر عقیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, اگین
इंडो सेट के, वो एप्रीहेंशंस अपनी जगह जायज़ हैं। दूसरी तरफ पंचोता साहब भी जो बात करें, घर में बैठ के अगर हम ये बातें करते रहेंगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी? एज हुकूमत के जो एलाइज हैं आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह इसमें से, इस क्वागमार में से किस तरह निकला जाए? well, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बी फेयर टू द गवर्नमेंट, वो अपनी कोशिश तो कर रही है बातचीत के जरिए मामलात हल करने की, लेकिन सामने से जिस किस्म का एटीट्यूड नजर आ रहा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, दैट इज वेरी अनबिकमिंग। और आई डोंट नो, मैं कभी भी नहीं समझती थी कि पीटीआई कोई ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। देखिए, जब आपके कारकुनान होते हैं, वो आपको उनके बारे में सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते। अब ये धरने तो कॉल कर देते हैं, इनके घर के लोग तो बाहर निकलते नहीं है, वो भाग जाते हैं। बेचारे कारकुनान आते हैं, वो मर जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला होता नहीं है। अब इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। कभी किसी चीज की कॉल देते हैं, कभी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देते हैं, नॉट रियलाइजिंग द रेपरकशंस दैट इट कैन कॉज फॉर द कंट्री। और आप मुल्क और मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। ये सियासत नहीं होती है, ये दहशतगर्दी होती है कि अगर आप मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाएं, जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आ रहा है आप धरने की कॉल दे देते हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ऐसे लोगों से बात करना, पता नहीं किसका दिल चाहेगा कि ऐसे लोगों से बात करें, लेकिन बहरहाल चूंकि इनकी एक प्रेजेंस है और पार्लियामेंट के अंदर भी है, तो हुकूमत को इनको एंगेज करने की कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी ना, और वो कर रहे हैं। अब आगे से इनकी जो नीयत है उसका तो जो आई एम सॉरी, मैं तो फुकदान ही कहूंगी। आई डोंट ट्रस्ट देम। मुझे तो नहीं एतबार इनके ऊपर कि चलो बिल फर्ज टेबल पे बैठ भी जाते हैं, मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, एक नतीजे पे पहुंच भी जाते हैं। क्या गारंटी है कि अपनी जो बात है उसके ऊपर ये कायम रहें? ये तो यू टर्न लेने में इनकी तो मास्टरी है, पीएचडी है इनके पास। इनके लीडर जब यू टर्न ले, हमें 90s की पॉलिटिक्स भी याद है, आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या किया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डिड हैव टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल ना। आप उस टेबल पे बैठे, वो सीओडी साइन हुआ, फिर भी जरा रुक रुक के गाड़ी चली बट चल पड़ी। जाती कर रही हैं ये कह के देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड बिटवीन पीटीआई। हम एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, हमें कई बार खत्म करने की कोशिश की गई, हमारे कारकुनान ने शहादत नोश करी है, कोड़े खाए, डिक्टेटरशिप के अंदर हमने न जाने कितने बीबी शहीद जो हैं शहीद हुई हैं। आपकी आपसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, 90s में आपने एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं किया, मैं वो कह रही हूँ। पीपल्स पार्टी की नहीं, ये हो ही नहीं सकती ना कंपैरिजन। यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस टू एप्पल्स। हमारी एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी है और हमने कभी अपनी अना के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सियासत नहीं करी है। जरदारी साहब जो हैं जेल में रहे, उनको कितनी ऑफर्स थी कि मुल्क से बाहर चले जाएं, इनको अभी ऑफर नहीं, आज चले जाएं। बीबी साहिबा को जान का खतरा था, मतलब कोई 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, ही स्टिल इन जेल टेक्निकली, और अगर अभी तक नहीं गए तो देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। बट हैविंग सेड दैट, ये तो खैर पसे पर्दा क्या हो रहा है। मैं बैरिस्टर साहब ये बताइए, एक और चीज़ जो लग रहा है कि शायद डीरेल कर सकती है मुज़ाकरात को, वो मंडे को जो फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से, उस पर पीटीआई ऑलरेडी व्हेन यू टॉक टू द पीपल ऑफ द रिकॉर्ड, तो दे आर सेइंग, एंड इवन ऑन द रिकॉर्ड आई विल करेक्ट माई सेल्फ, कि जी हमें तो पता है, हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं कि फैसला क्या आएगा, ये चीज़ें होंगी, एंड दैट कैन ऑल्सो बी ए डील ब्रेकर। हाउ डू यू सी दैट? एंड देन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू पंचोता साहब। डॉक्टर साहब, अब मैं एक और प्रोग्राम में इस सवाल का मैंने जवाब दिया, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक आई फेल टू फैथम, जब आपका एक कॉन्सेप्ट है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अब हुकूमत से क्या तवक्को रखें? हुकूमत क्या कहे? हुकूमत वक्त ये तो नहीं कह सकती कि जज साहब ज़रा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि हमारी मुज़ाकरात की बात चल रही है, तो इसलिए अभी आप फैसला न दें, जो भी आपने देना है, वेदर फॉर और अगेंस्ट। एक तो आई एम नॉट द जूरी दैट्स आउट देयर। डू यू थिंक दैट कैन बी अ डील ब्रेकर? आई एम नॉट सेइंग कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर को जो है वो कोई इसको डिस्टर्ब किया जाए, और ऑफ कोर्स नहीं दे सकती, बट ऑफ कोर्स जिस तरह के शवाहिद हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, लॉजिकल हाइपोथेटिकल एनालिसिस।
دیکھیں اگر سزا ہوتی بھی ہے، دیکھیں اگر سزا ہوتی بھی ہے تو یہ عدالتوں کا کام ہے نا، ہمارا تو کام نہیں. کیا ہماری لیڈرشپ نے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے عدالتوں کو فیس نہیں کیا؟ ابھی شرمیلا صاحبہ نے آپ کو ایک مثال دی کہ 10-11 سال جو ہیں صدر زرداری صاحب وہ جیل میں تھے، ان کو اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ فیس کیا، ادھر سے ہی نکلے. اسی طرح ہماری لیڈرشپ جو تھی، ان کے فسطائیت زدہ جھوٹے بنائے ہوئے مقدمات میں فسطائیت زدہ جو دور گزرا ہے اس میں ہم نے بھی فیس کیا. ہم نے الٹیمیٹلی عدالتوں سے ریلیف ملا. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان صاحب ہمیں رہا کر دیں یا ہمیں ریلیز کر دیں یا عدالت کو کہیں کہ انٹرجیکٹ کر لے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے. قطعاً ایسے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسٹ بیکاز آف اے ڈیسیژن that comes against you or that's against you تو وہ آپ تمام تر معاملات کو روک دیں. ایسے نہیں پاسبل ہوتا. جدھر بتاتے ہیں نا کہ 180 کیسز جو ہیں ہم نے سب میں بیل لے لی یا سسپینشن سیک کر لی، تو اس کیس میں بھی اگر سزا ہو جاتی ہے ان کو تو I'm sure یہ ہائی کورٹ جائیں گے، اپنا لیگل ریکورس ہے اس کو اپنائیں گے اور سسپینشن کروا لیں گے اپنی عدالت سے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا. بٹ آئی تھنک دس شوڈ ناٹ بی اے ڈیل بریکر. یہ ڈیل بریکر نہیں ہونا چاہیے اس تمام تر سچویشن میں. مذاکرات کے عمل کو جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے، ڈیموکریسیز میں یہی ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز آف ون تھنگ دیٹس اگینسٹ یو ڈزنٹ مین کہ آپ بات چیت کا عمل روک دیں. آپ کو بات چیت کا عمل جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک. میں پنجوتا صاحب، آپ کے جیسے دی ایکسپینسو ریپوٹیشن لوگ آپ کی بات بھی آپ لوگوں کے آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں تذکرہ بھی کر رہے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی یہ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 10 سال، کوئی کہہ رہا ہے 14 سال. اینڈ جس طرح بیرسٹر عقیل صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اوبیسلی لیگل ریمیڈیز آپ کے پاس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ تو آپ اویل کریں گے. یہ منڈے کا فیصلہ لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے اور سزا جو ہے وہ اسی نوعیت کی کہیں ہوتی ہے، تو کیا مذاکرات پھر بھی چلیں گے یا آپ کی پارٹی انٹرسٹڈ ہوگی مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں میں عقیل صاحب کی بات کا جواب دوں گا. دیکھیں یہ تمام کیسز جو ہیں خان صاحب کے اوپر انہوں نے بنائے. خان صاحب تو اپنی FIR درج کروانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی. میں خود گیا تھا اس دن سپریم کورٹ کے اندر اور میں نے جا کر وہ TCS بھی کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں سارے معاملے پر. وزیر آباد جو حملہ کیا گیا تھا، خان صاحب کی FIR درج نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دہشت گردی، بغاوت، اغوا، پنجاب گورنمنٹ غالباً آپ کے پاس تھی، my memory serves me right. نہیں ہمارے پاس تھی، لیکن پیچھے سے حکم آتا تھا نا اسٹیبلشمنٹ جو فون کرتے ہیں، وہ فون آتے تھے نا کہ آپ FIR نہ درج کریں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ SHO کی یا DPO کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام کیسز انہوں نے بنائے ہیں، ہر کیس کے اندر ان کا قصور ہے. یا تو تارڑ صاحب ہر پیشی پر جاتے تھے، بیرسٹر عقیل صاحب یہ اعلیٰ جیل کے اندر جاتے تھے، ادروائز ان کا کوئی ادھر کام نہیں تھا کیونکہ یہ پرسو کرنے جاتے تھے کہ کیسا چل رہا ہے، پھر باہر آ کے پولیٹیکلی اپنا سارا وہ چلانا ہے. حالانکہ وہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن اوپن ٹرائل PTI کے لیے نہیں ہے. وہاں پر نامعلوم لوگ 10 آ کر بیٹھ جاتے ہیں. صحافیوں کو پابندی ہے کہ وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ 200 فٹ دور بیٹھے ہوتے ہیں. تمام کیسز انہوں نے بنائے. القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں. وہ جو القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اس جگہ کی، وہ جگہ جو ہے وہ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ویسے ہی مطلب نیشنل بینک کو کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کا. وہ یہ آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کا. نیشنل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے جو کورٹ کا ہے لیکن آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کا. اور یہ جی نہیں، قصور انہوں نے یہ لگایا نا کہ یہ پیسے جو ہیں ادھر سے آئے، انہوں نے ایڈجسٹ کی اور اس کے بدلے میں زمین. اب زمین جو ہے کیا وہ عمران خان صاحب جو ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ کیا اس ٹرسٹ سے عمران خان نے 1 روپے بھی پینی کا حساب ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ لیا اس ٹرسٹ کے اندر؟ تو جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں انہوں نے 1 روپے کا بھی نہ عمران خان صاحب کے اوپر نہ بی بی صاحبہ کے اوپر کوئی ایک بیان بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے یا کوئی فائدہ کسی قسم کا بھی لیا. تو جب انہوں نے فائدہ نہیں لیا، وہ ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے اور 190 ملین پاؤنڈ وہ حکومت پاکستان کو چلا گیا اور حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ باہر سے غلط آ گیا ہے تو آپ واپس بھجوا دیں. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ ایک ملک کے اندر پیسہ آیا تو یہ کہا گیا نا کہ یہ ملک ریاض صاحب کا جو دینا ہے، یہ جرمانہ جو دینا ہے جو سپریم کورٹ کا، یہ اس میں جا رہا ہے. تو حکومت پاکستان کسی اور مد میں جو ہے وہ آ گیا. یہ وہ الگ آنا تھا جو جرمانہ ہے پراپرٹی ٹائکون کا، یہ چیز الگ آنی تھی. آپ نے میری بات کی جواب دے دیا کہ سپریم کورٹ نے جو جرمانہ کیا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا کیونکہ وہ جرمانہ تھا. حکومت پاکستان کو وہ پیسے چلے گئے اور کرائم ایجنسی نے اگر 190 ملین پاؤنڈز دینے تھے، ایک وہ 190 ملین ہوتے اور 460 الگ ہوتے، تو دو سیپریٹ چیزیں ہیں. یہ تو الگ الگ آنے تھے نا، یہ تو ایڈجسٹ کر دیا گیا اس طرح.
نہ کوئی ایڈجسٹ نہیں کیا. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ جو پیسے وہاں پر فریز کیے تھے, یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو ڈی فریز کیا. ڈی فریز جو ایگریمنٹ ہوا ملک ریاض کا اور اس کا اور ان کے لا کے تحت یہ سارا یہاں پر آ کر ڈسکس ہوئی. اگر ہم جا کر کیس لڑتے ہماری یہ رقم نہیں تھی, یہ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا, اور اگر ہم جا کر لڑتے پہلے بھی ہمارے کتنے ملین وہاں پر پیسے صرف لٹیگیشن کے اندر ہیں. تو یہ طے ہوا کہ جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے یہ پیسہ گیا ہے, یہ اس کا اپنا ہی ہے اور نیشنل کرائم ایجنسی بھی کہہ رہی ہے, تو پھر اس کو طے کیا گیا کہ اس کو واپس لایا جائے. تو واپس جب لایا گیا اور وہ اس کے نیشنل کرائم ایجنسی کا اگر آپ نے وہ پریس ریلیز دیکھا ہو تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کو واپس کیے جا رہے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی نے ان سے لے کر حکومت پاکستان کو واپس کر رہے تھے. اب یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. اگر حکومت پاکستان یہ کہہ دیتی, یہ مطلب یہ تو ایڈجسٹمنٹ تو خود ہی کروائی گئی نا. ایڈجسٹمنٹ تو یہ تو دو سیپریٹ جو ہے چیزیں آنی تھی, یہ اب کہہ دیا کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے پیسے کو. اور اس کی وجہ مطلب اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جتنے وزراء ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. شیخ رشید صاحب تو اگلے دن سے ہی آن ریکارڈ ہیں کہ ہمیں تو کھول کے بھی نہیں دیکھنے گیا. اگر اتنا مطلب یہ کوئی بالکل چیزیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو رہی تھی پھر سب کو دکھا دیتے ہیں, یہ کیبنٹ کا پراپر اپروول لیتے ہیں. نہیں. دیکھیں انہوں نے جو کیس بنایا اس کیس کے مطابق انہوں نے 3 گواہ رکھے. وہ 3 گواہ جو ہیں جا کر پیش ہوئے. زبیدہ جلال ہوئی, پرویز خٹک ہوا, اس کے ساتھ اعظم ہوا. تینوں کے گواہوں کے بیانات مختلف ہیں. ایک کہتا ہے میں کابینہ کے اندر ہی نہیں تھا, ایک کہتا ہے جی کہ ہمارے سامنے اوپن شیٹ آئی, ایک کہتا ہے جی کہ گڈ ول کے اندر یہ ساری, یہ نہیں میں ہمارے نوٹس کے اندر تھا. تو وہ جو گواہوں اور جو کیس بنایا گیا اور کابینہ کو اس نیب ترمیم کے بعد اس تمام تر فیصلے جو کابینہ کیا ان سے استثناء حاصل ہے, اس کے باوجود نیب کے اندر کیس بھی چل رہا ہے اور گواہوں نے بھی جو بیانات دیے تمام میچ نہیں کرتے. اور عمران خان کے اوپر 1 روپے کا طرف جا رہے ہیں, پروگرام ختم کرنا. مجھے صرف یہ بتا دیں اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے مذاکرات ڈی ریل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, صرف یہ بتا دیجئے. دیکھیں فیصلہ تو ڈیفینیٹلی سزا ہی دینی ہے نا. تو کوئی ایک کیس بتا دیں کہ ایک انہوں نے کیس بنایا تو اس میں سزا, یہ تو سزا دینے کے لیے عمران خان کو چلیں گے, مذاکرات چلتے رہیں گے یا ڈی ریل ہو جائیں گے؟ مجھے دکھا دیں میں نے پولیس پر حملہ کیا, میں نے گولی میرے اوپر ہے کہ میں نے پولیس پر حملہ کیا ہے, میں نے ڈنڈے برسائے ہیں. تو اس طرح کے مقدمات ہیں. مذاکرات کی بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب جس وقت تک یہ بات جاری رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہمارے دروازے ہیں کیا ہیں, اس وقت تک ہے. جب وہ کہیں گے ختم ہے, چاہے سزا ہوئی ہو یا نہ ہوئی, بس اس ٹائم ختم ہے. چلیں اس کا مطلب ٹھیک ہے. چلیں شرمین صاحبہ, ایک اور چیز جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ کیونکہ آپ کی پارٹی سے جو ہے وہ منسلک ہے, جو مولانا صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے, مولانا صاحب کے بہت اعتراضات تھے اور وہ ہی واز تھریٹننگ کہ جی میں مارچ آن ٹو اسلام آباد مدارس بل کے حوالے سے. کیا مولانا صاحب کو جو ہے وہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں, اور جو زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ صاحب کے جو ان کی ریزرویشنز تھیں ویزا وی فیٹف جی ایس پی پلس, ان کو کس طرح جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے؟ To be very honest with you, ڈاکٹر صاحبہ, I don't know کہ جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہے, اس میں کیا ایگزیکٹلی ٹرانسپائر وہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے. آئی تھنک دس از ناٹ سچ اے ہیوج ایشو جس کے اوپر کوئی حکومت گر جائے یا کوئی سیریس معاملات ہو جائیں. کچھ ایشوز ہوں گے, آبجیکشنز ہیں, ان کو ایڈریس کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کے لیے جبھی تو پرائم منسٹر ملے آج ان سے. آف کورس مولانا صاحب کی اپنا ایک کردار آیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے. ان کی جو بھی تحفظات, دیکھیں نا ملاقات ہوئی ہے, بیٹھے ہیں, بات کری ہے, دیو تھریشڈ آؤٹ, کوئی فیصلے پہ پہنچے ہیں, یہ مسئلہ ہے, اور بیٹھے, بات چیت ہوئی, معاملہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی جب تک نہیں بیٹھے گی تو معاملہ حل کیسے ہوگا؟ یہ ہم 10 مہینے سے سن رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, نہیں بیٹھ رہے ہیں. allow me to bring in Barrister Akhil صاحب as well on this issue. بار صاحب, کیا مولانا صاحب کی کیا تحفظات اور کس طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ جگل کیا ہے سچویشن کو, کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کوئی ifs and buts کے ساتھ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس ترمیم کو. دوسری بات جو زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے جو تحفظات تھے وہ اپنی جگہ ہیں. سو یہ کس طرح بیلنس کیا ہے, مولانا صاحب کو کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آج کی جو ملاقات ہے بڑی خوشگوار ملاقات ہے اور بڑی مثبت ملاقات رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور مولانا صاحب کی. اینڈ آف کورس پرائم منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن ہے کہ جو تحفظات ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اس کو جو ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ اوبیسلی 4 کارنرز آف لا میں رہتے ہوئے اس کو ایڈریس کرے. آرٹیکل 75 اس کا جو کانسٹیٹیوشن کا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آف کورس اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہوں گے
ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے, قانون کے 4 کوارٹرز میں یا ود ان 4 کارنرز آف لا میں رہتے ہوئے ہم ان کے تحفظات کو ایڈریس کریں گے, بیکاز ہماری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ, اینڈ آف کورس جو ان کے تحفظات ہیں وہ ہم انشاءاللہ دور کریں گے. لیکن آج بڑی مثبت ملاقات رہی ہے, اور انشاءاللہ بائی منڈے ٹیوزڈے جو ہے ہم اس میں حتمی جو بات ہوگی وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ ہم جو ہے ان کی گوش گزار کریں گے اور ان کو آگاہ بھی کریں گے اس تمام تر معاملے سے. چلیں لیٹس ہوپ کہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, کسی کی بھی فیور میں نہیں ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار دس پروگرام. شرمیرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. ویل سی یو ٹمارو نائٹ. اللہ حافظ.